अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अफसार आलम। आज का प्रोग्राम हमारा इंतखाबात के हवाले से ही है और पाकिस्तान में जो इंतखाबी गहमा गहमी ख़त्म होने में नहीं आ रही। तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं। पाकिस्तान की पूरी कौम, पूरा मुल्क अभी तक ऐसे ही लग रहा है जैसे इलेक्शंस का जो अमल एक आज से 3 साल पहले शुरू था वो मुसलसल जारी और जारी रहेगा अगले कई सालों तक। और आज एक सूबाई असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की वहाँ पे एक ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जिसमें सबसे जो तशवीशनाक मैं तो कहूँगा उसको जो बात है कि उसमें ख़वातीन को पोलिंग की इजाज़त नहीं दी गई और इसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हैं, मजहबी जमातें भी उसमें शामिल हैं, सो कॉल्ड तरक्की पसंद जमातें भी शामिल हैं, जमहूरी जमातें भी शामिल हैं और उसमें जो तब्दीली लेकर आने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी शामिल है, अवामी नेशनल पार्टी जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत काम करती है, वो भी उसमें शामिल है, जमात इस्लामी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तमाम सियासी जमातों ने मुश्तरका मुआहदा किया कि किसी खातून को वोट देने का हक नहीं दिया जाएगा। 50% आबादी उस हल्के की, 85 पोलिंग स्टेशन जिसमें 50% आबादी को जिसे कहते खड़े खलोते उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस से निकाल दिया, उसके बगैर इंतखाबात हुए हैं। उसकी कितनी अहमियत है और लोगों को बताया, तस्वीर सामने लाई मेरे खैबर पख्तूनख्वा की 53,870 खवातीन वोटर्स जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है, उनको वोटिंग के और इंतखाब के इस अमल में शामिल नहीं किया जा रहा और बार बार इस इशू को हमने उठाया। तो इसकी देखिए आपने कहा क्या वजूहत है। अब मैं हैरान इस चीज से हो रही हूँ कि ये कोई आज की बात नहीं है। अगर पिछले हम 2002 से लेकर आज तक के इलेक्शन देखें तो चाहे जनरल इलेक्शन हुए हैं या फिर जिमनी इलेक्शन हुए हैं, हर दफा ऐसे आया बल्कि के खवातीन को वोट डालने से मना किया गया। 2008 की मैं आपको मिसाल दूं, पूरे लोअर बीर में सिर्फ एक वोट पड़ा और वो मियां कले से पड़ा जो बजोर के साथ। अच्छा फरजाना साहब ये बताइएगा कि वजह क्या है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, सिराजुल हक साहब जो अमीर जमात इस्लामी है उन्होंने तो आज अपील भी की है कि खवातीन वोट देने जाएं, लेकिन ये क्या आप समझती हैं कि ये आवाम को दिखाने के लिए था? क्योंकि उनकी जमात के कैंडिडेट भी उन्होंने भी वहाँ पे ये मुआहदे में शामिल हैं। उनका मेरा ख्याल है सिराजुल हक साहब की अपनी फैमिली भी शायद उसी हल्के में हो, क्योंकि उन्हीं की सीट है ना, उन्होंने इस्तीफा दिया ना वहाँ से। जी बिल्कुल, मैं खुद उस वक्त बड़े हैरान हो गई कि जब जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब लोगों से अपील कर रहे थे। हालांकि उसी अगर आप 24 घंटे पीछे चले जाते तो यही वो लोग थे जो कि पहले जब रिटर्न मुआहदा करते थे, इस बार उन्होंने रिटर्न मुआहदा नहीं किया क्योंकि 2 साल से मीडिया मुसलसल इनको चेक कर रहा है और रिटर्न मुआहदे की काबिल ले आते हैं। तो अब की बार उन्होंने जुबानी ये मुआहदा किया कि कोई भी पार्टी जो है वो अपनी खवातीन पर नहीं छोड़ेगी। इसकी वजह वो बताते हैं कि हमारी रिवायात ऐसी है कि खवातीन घरों से निकलकर वोट पोल नहीं कर सकती। लेकिन मेरा इनके लिए ये सवाल है कि क्या आपकी रिवायात ये कहती है कि आप सूबाई असेंबली में अपनी खवातीन को जाके बिठाएं,
کیا آپ کی یہ روایات اجازت دیتی ہیں کہ وہ خواتین جو صوبائی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں, چاہے وہ مخصوص نشستوں پر ہی کیوں نہ آئی ہیں, دور سے بھی آئی ہیں, مختلف خیبر پختونخوا کے علاقوں سے آئی ہیں, جماعت اسلامی کی بیٹھی ہوئی ہے, JUI کی بیٹھی ہوئی ہے, وہ جب آئی ہیں تو ان کو آپ سینٹ میں بھی ان سے ووٹ دلواتے ہیں اور ان کو اسمبلیوں میں بھی بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے فضانہ صاحبہ, بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا, بڑا اچھا آپ نے تجزیہ دیا. کشمالہ صاحبہ, آپ قانون دان بھی ہیں, سابق ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں, کامن ویلتھ پارلیمنٹیرین جو ایک انٹرنیشنل فورم ہے اس کی چیئرپرسن بھی ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ ظاہر ہے آپ ان خواتین میں سے ہیں جو اس اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا مخصوص نشستوں کا خواتین کے, آپ اس میں آئیں, تو یہ کیا آپ کیسا محسوس کرتی ہیں, کیا ہم آگے بڑھے ہیں یا پیچھے چلے گئے ہیں؟ دیکھیں جی, بڑی میرا خیال میں یہ افسوسناک بات ہے اور بڑا المیہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی, مطلب کم از کم ون سٹیپ فارورڈ اینڈ 10 سٹیپس بیک, وہی ہمارا حساب ہوتا ہے ہر دفعہ. یا تو ہم پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں آتے ہیں اور ایک پارٹی آ کے دوسری پارٹی کے کیے ہوئے کام کو زیرو کرنے کی کوشش کرتی ہے. میرے خیال میں اب میچورٹی آنی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ یاد کراؤں گی کہ جب اسی علاقے کی ایک صوبائی نشست کے اوپر نہیں, کاؤنسلر کے اوپر ایک خاتون نے الیکشن لڑا تھا اور ان کو مار دیا گیا تھا, اور اس کے اوپر بہت سب خواتین نے بھی, سب نے واویلا مچایا, بہت ٹاک شوز ہوئے, بہت پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوئی. لیکن اس کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ اب اتنی گارنٹیز اور اتنا کچھ واؤچ کرنے کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی. آپ نے کامن ویلتھ کی بات کی, تو میں اس کی 54 کنٹریز کی چیئر پرسن رہی, اور وہاں پہ لبے لباب کیا نکلتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز بھی اور کامن ویلتھ بھی وہ انکریج کرتے ہیں, اور ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ 30% خواتین جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. 30% تو چھوڑے, یہاں پہ جب رائٹ ہی دینے کو تیار نہیں ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 30% پارلیمنٹ میں تو ابھی بھی آ رہی ہیں, جیسا نہیں, وہ 17 ہے, 17%. فرزانہ صاحبہ نے ذکر کیا کہ ان سب لیڈران نے جنہوں نے یہ دستخط کیے ہیں یا زبانی معاہدہ کیا اس دفعہ, ان کی اپنی خواتین تو اسمبلیوں کے ممبر ہیں. دیکھیے, جیسے میں خود دیکھ رہی تھی کہ جو آپ نے بات کی, سراج الحق صاحب میڈیا کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میں خواتین کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ باہر آ کے ووٹ کریں, تو کیا ہی اچھا ہوتا وہ اپنے گھر کی خواتین ساتھ لیے ہوتی. بے شک وہ باپردہ خواتین تھی, نقاب میں ہوتی, لیکن لوگوں کو نظر آتا کہ دیکھیں اپنے خود شیپرون کر کے اپنی خواتین کو اگر لے کر جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے تو اچھی روایت ہوتی, باہر بھی نکلتے. وہاں پہ ایک اور لڑکے نے بات کی ٹی وی پہ, اس نے کہا کہ اگر ایک خاتون نکلے گی تو ساری نکلیں گی, اور اگر ایک نہیں نکلے گی تو باقی بھی خوف میں نہیں نکلیں گی. اور جب ان کو پتا ہے کہ گولی پڑ جائے گی, جیسے اس کاؤنسلر نے, مجھے ان کا نام بھول گیا ہے, انہوں نے اپنی شہادت دی اس میں, صرف یہ کہ وہ کھڑی ہوئی جرت کی انہوں نے. اچھا, میں اس کی لیگل سائٹ پہ بھی آؤں گا کیونکہ آپ نے لاء میں بھی آپ ماہر ہیں, کہ کیا اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا رہے گی. اس پہ آتا ہوں, لیکن ہمیں ہیر سوہو نے جوائن کیا ہے, رہنما MQM کی صوبائی اسمبلی کی ممبر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیر, یہ بتائیے گا کہ جو آج PK 95 میں خواتین کو معاہدہ کیا گیا, زبانی معاہدہ کیا گیا کہ کوئی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی, تو آپ کے خیال میں 50% آبادی یا ووٹرز اس حلقے کے, ان کو تو نکال دیا گیا نا, ڈس انفرنچائز کر دیا گیا. آپ کدھر ہم جا رہے ہیں, آپ بہتری کی طرف یا تنزلی کی طرف؟ یقین میں سمجھتی ہوں KPK میں جو آج الیکشن میں ہوا بہت افسوسناک مقام ہے کہ ہم جہاں پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کریں کہ ہم خواتین کو آزادی دیں گے, ہم خواتین کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکلی نظر آئے تو وہاں خواتین کو صرف گھر کی ملازم سمجھا جائے, گھر کی لونڈی سمجھا جائے. تو میں سمجھتی ہوں قابل مذمت ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کا جو یہ بیانات دیں کہ ہم جو ہے خواتین اور مرد میں کوئی تفریق نہیں رکھتے, لیکن جس طرح انہوں نے آج کے الیکشن میں یہ نظر آیا ایک لیڈر بیٹھ کے اعلان تو کر رہا ہے کہ خواتین باہر نکلے, تو پریکٹیکلی اس میں کتنا عمل. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا. ہمیں عائشہ گل علی صاحبہ نے جوائن کیا ہے, ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, خوش آمدید. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اس پر بات جاری رکھیں گے.
کوئی ایسا ریٹن اگریمنٹ نہیں ہوا ہے، اور وربل اگریمنٹ اگر کوئی ہوا ہے تو میں نے اپنے پی ٹی آئی کے نمائندے سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا اگریمنٹ سائن نہیں کیا، اور میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ نے کوئی ایسا اگریمنٹ سائن کیا ہو تو پھر آپ پارٹی کے ویژن سے آپ مطابقت نہیں اس رکھتے دفعہ ہیں۔ وربل ہوا ہے، اور کیونکہ فرزانہ صاحبہ بتا میں رہی نے تھی اپنی پارٹی کے نمائندے سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس کا میں کوئی نے حصہ لائیو ٹی نہیں وی ہوں۔ پہ دیکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساری پارٹیز والوں نے بیٹھ کے یہ آپس میں فیصلہ کیا، لائیو دکھا رہے تھے یہ ٹی وی کس پہ۔ نے کہا ہے؟ اگر مجھے ان کا نام پتہ چل نہیں، جائے۔ مجھے نام نہیں یاد، لیکن وہاں پہ ایک کیونکہ گاڑی پی ٹی والے آئی کے صاحب نمائندے تھے، جو ہیں، میں پی انہوں ٹی نے آئی کہا کے کہ جی ہم سب نے یہ انفارمل معاہدہ کیا ہے کہ کسی کی بھی خاتون باہر نہیں آئے گی، اور میں اس پی سے ٹی سب آئی نے کے ایگری بہاف کیا۔ پہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے نمائندے اس میں نہیں تھے، بلکہ آج ہمارے کیا پی ٹی پارٹی آئی سے کا یہ کوئی موقف کینڈیڈیٹ گیا لڑ ہے۔ رہا تھا الیکشن؟ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تو نہیں لڑ رہے تھے، ہم جماعت پھر اسلامی بس کے فیور میں، کیونکہ ہماری ایک الائنس ہوئی ہے وہاں پہ۔ لیکن جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ نے معاہدہ اگر کر لیا ہو تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز بھی نہیں، خواتین نہیں جائیں افسار صاحب، اب یہ اگر الیکشن کمیشن کا ایک اب رول بن گیا ہے کہ کوئی اس قسم کا اگریمنٹ اگر کرتا ہے تو وہ کینڈیڈیٹ ڈسکوالیفائی ہو اچھا، سکتا ہے۔ اور خواتین اپنے الیکٹورل پروسیس میں وہ اپنا حصہ ڈالیں، اور ان کو بھی اتنا ہی حق ہے اپنا نمائندہ چننے کا جتنا کہ مرد حضرات کو ہے۔ Absolutely. تو میں اس کو ڈپلور کرتی ہوں کہ خواتین اگر نہیں آئی، یہ بلکہ آپ نے میری طرف سے بلکہ الیکشن کمیشن کو یہ ریکویسٹ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی، اور آج ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی میسج کیا ہے کہ الیکشن کمیشن دیکھے کہ جہاں جہاں پر بھی کوئی اس قسم کے لیکن آپ روکنے کی کوشش کی گئی ہے، اب افسوس تو ہو وہاں رہا ہے پر- کہ آپ جماعت اسلامی کے امیدوار کے حق میں نہ ہی آپ بٹھاتے اپنا امیدوار، کم از کم آپ کی ووٹرز تو باہر آتی ہیں۔ میں سراج الحق صاحب اگر جب صبح آئے تھے اپنا ووٹ پول کرنے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم خواتین کو ویلکم کہتے ہیں۔ بالکل۔ کیا یہ انہوں نے یہ اچھا بات کہ وہ کہی، اپنے گھر کی انہوں نے یہ خواتین بات بھی کہی، ساتھ تو لے کر میں تو نکلتے اس چیز کے میں تو مفروضوں کے اوپر نہیں جا سکتی کہ انہوں نے خفیہ کون سا اگریمنٹ کیا ہے، کیونکہ سامنے سے وہ بول رہے ہیں کہ خواتین، لیکن میری بات سنیں، کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ سراج میں الحق تو صاحب کہتی ہوں کہ خواتین آئیں، میں تو ڈپلور کرتی ہوں کہ خواتین، میں تو افسوس ہوتا ہے کہ خواتین آج نہیں آئیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کچھ تھوڑا سا یہ بھی فیکٹر ہے نہیں کہ تو میں نے کوئی جو پوچھا، نکلتا نا، پھر ان کی پارٹی نہیں نکلتا، اس کا مطلب ہے کہ they are a part of it۔ میں نے پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ لوگ ہیں، میں نے خود ان کو کالز کی، نہیں وہاں کے تو کیوں پریزیڈنٹ، نہیں وہاں کی جو آپ کے خاتون president اپنے گھر وہاں کی پہ نہیں خواتین کیوں نہیں لیکن لیکن آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ، اچھا، نہیں ایک بات بتائیے سنیں، گا، گورنمنٹ ہے۔ لیکن کسی کو اگر روکنے کی کوشش مجھے کی سوال آپ سے کرنا، اگر کسی کو روکنے کی کہ وہ- کوشش کی جاتی تو پولیس اس کے خلاف اسٹرکٹ ٹھیک ایکشن ہے، لیتی۔ وہ ڈپلور کر رہی ہیں اس کو۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے خواتین
उनके ऊपर इल्जाम लगाकर गए और 17 पोलिंग स्टेशन गए। 17 में से 10 इनके जीते हुए थे और 7 जो थे वो पीएमएलएन के जीते हुए थे। उनके ऊपर सब पे इरेगुलरिटीज आई। अब उन 7 की वजह से जो ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दी है वो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो दोबारा किया जाए। उन्होंने कैंडिडेट जीते हुए किसके थे? जीपीएमएलएन के जीते हुए, जबकि उस कैंडिडेट के ख्वाजा साद रफी के 39,000 वोट्स की लीड है और उन 7 पोलिंग स्टेशन से सिर्फ 8,000 वोट जो हैं वो बनते हैं। और ज्यादा किसको पड़े? ज्यादा वही कह रही हूँ, 39,000 वोट्स साद रफीक साहब की लीड है पूरे इलाके में। 7 पोलिंग स्टेशन, उन 7 पोलिंग स्टेशन में ख्वाजा साद रफी की लीड है। अच्छा, ठीक है जी। और 8,000 वोट्स हैं टोटल जी, जिसको अगर आप डिस्क्वालीफाई भी कर दें तो फिर भी कैंडिडेट जीता हुआ। लेकिन ट्रिब्यूनल ने फिर भी कहा कि आप दोबारा करें। कैंडिडेट को उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, सिर्फ डी सीट का उसमें लिखा। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि जब जिनकी ये बात कर रही थी हामिद खान साहब ने इलेक्शन से चंद रोज कबल खुद आरओ को, जो जज होते हैं, उनको एप्लीकेशन दी और कहा कि इलेक्शन का स्टाफ बदलें। तो 47 लोग पीटीआई के कहने से बदले गए, जो कि अगेन उनकी तरफ से भी इरेगुलरिटी है और ये भी जजमेंट में लिखा है। अगर आप उनका जजमेंट आई उसमें लिखा जी, पैरा 102, 103 और 105 आप अगर वो पढ़े, अगर गौर से जजमेंट पढ़े तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है, वो भी इरेगुलरिटी है। इनके पीटीआई के कहने से 47 आए। मेरे ख्याल में फॉर टाइम्स टू कम सुप्रीम कोर्ट से हमें जजमेंट लेनी चाहिए, मेड बी फॉर पीपीपी, पीटीआई, पीएमएलएन और हुसोएवर, तमाम सियासी जमातें जाएं। मेरे ख्याल में सबके लिए मुस्तफीद होगा कि एक प्रेसिडेंट जो बनना है वो उसका एक फाइनल ऑर्डर है, क्योंकि जो जजमेंट आएगी वही लॉ बनता है, वो बाद में लॉ बन जाता है। ठीक है। तो अगर कल को दोबारा किसी और के साथ ऐसे होता है, कोई और चैलेंज करता है, तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाना चाहिए और लीगल पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। एक बात बताएं, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं जो आम आदमी पॉलिटिकल पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाए। मैं एक आम आदमी का जो सवाल है, आप ज़ाहिर उस हल्के से आपका ताल्लुक है, आपने वहां पे प्रोजेक्ट्स भी कुछ करवाए जब आप एमएनए थी। जी, मैंने ये बताइएगा कि जो लोग तो कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं चाहिए था मुस्लिम लीग नून को और इलेक्शन लड़ने चाहिए थे बजाय कानून का सहारा लेने के। देखिए मेरी बात सुने, आपने जहां तक पॉलिटिकल अपना स्टांस क्लियर करना है ना, वो आप दोबारा इलेक्शन में मेरे ख्याल में पीएमएलएन को जाना चाहिए ताकि लोगों का ये गिला दूर कर दे। लेकिन जहां पे लीगल पॉइंट है उसको क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जरूर जाना चाहिए। आप कह रही सुप्रीम कोर्ट के बाद जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के बाद भी चले जाएं ताकि सबकी तसल्ली हो जाए। अच्छा, खैर वो उनका हायर मॉरल ग्राउंड हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको अपहोल्ड कर लेता है तो इलेक्शन बनता ही बनता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको चेंज कर देता है और कहता है नहीं, नीचे का फैसला गलत है ट्रिब्यूनल का, तो फिर एक प्रेसिडेंट तो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ये पीएमएलएन की मर्जी है, जो कि मेरे ख्याल में उनको जाना चाहिए, उनको इलेक्शन में फिर भी जाना चाहिए। आयशा साहब, आप क्या कहती हैं, मुस्लिम लीग नून को एनए 125 के फैसले के बाद इलेक्शंस में जाना चाहिए था या उन्होंने जो कानूनी रास्ता लिया है जिसका उन्होंने जिक्र किया है कि वो जरूरी था, वो ठीक है? एक तो अफसार साहब, ये जो जजमेंट अगर आप पढ़ें तो जो हमारी सिस्टमेटिक रिगिंग की बात होती है वो खुलकर सामने आती है कि किस तरीके से आरओ ने पोलिंग स्टाफ जो है वो 15 दिन के नोटिस उससे पहले ही कुछ दिन पहले इलेक्शन से चेंज किया। फिर पोलिंग स्कीम मैं खुद उस इलेक्शन में नहीं, वो जरूरी नहीं कि हामिद खान साहब ने सारे किए हों, एविडेंस में कहा है, विटनेस जाके
بہت سے ہلکے ہوں گے پورے پاکستان میں. کراچی میں کچھ پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ دیکھیں ان کے بھی کینڈیڈیٹس کئی جگہ سے ان کو بھی ڈی سیٹ کیا گیا, لہٰذا اس بیسس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. جہاں تک آپ کہتے ہیں نا سسٹمیٹک ریگنگ, اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. واٹ از سسٹمیٹک ریگنگ؟ جب ایک نا پی ایم ایل این ون ٹو 5 کی, لیکن پی کے 95 جو ہے یہ آج ہوا نا انتخاب. ہمارے ملک میں 2012 سے لے کے آج 2015 کا تقریباً ہاف ہو گیا ہے. ایک انتخابی بخار ہے, 4 سال چوتھا سال ہے. ابھی امریکہ میں, برطانیہ میں دیکھیں 1-2 ہفتے میں الیکشنز ہو گئے, ختم ہو جائیں گے, آگے چل پڑیں گے. امریکہ میں ابھی 3-4 مہینے میں یہ سارا عمل مکمل ہو جائے گا. ہم کیوں اس بخار میں پھنسے ہوئے ہیں اور اب 1 to 5 کا یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ونس اینڈ فار آل یہ ساری چیز ایک دفعہ کلیئر ہو جانی چاہیے. اس میں یہ کہ یہ جیسے اس میں ایک بہت بحران کی کیفیت یہ ہے کہ لوگ کنفیوزڈ رہتے ہیں. اسے اکانومی کا بہت لاس ہے, اس سے آپ کا فورن انویسٹر گھبراتا ہے کہ اس ملک میں سارا وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, ہر وقت آئے دن کوئی نہ کوئی اس قسم کا ایک پہلے دھرنا تھا, جیسے جیسے اس قسم کی چیزیں ہیں. تو ایک چاہے کوئی بھی پارٹی ہو اس کو دوسرے کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اتنا جو لاس ہوا, جیسے چائنیز پریزیڈنٹ تب نہیں آئے, اب آ گئے, کیونکہ پاکستان میں کوئی دھاندلی کی شکایت ہو تب بھی مینڈیٹ پورا کر دیں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ان الیکشنز میں جو ہم 1 to 5 کی خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات کریں, ان کے اگر آپ ججمنٹ پڑھیں تو کوئی فیک ووٹ بھی نہیں پکڑا گیا, irregularities ہے. اب irregularities کے ذمہ دار کون ہے؟ الیکشن کمیشن ہے. اب اس میں آپ مجھے بتائیں کینڈیڈیٹ کا کیا قصور ہے؟ اور صرف 7 پولنگ سٹیشنز کے اوپر جیسے میں نے کہا اس کے اوپر پورا الیکشن دوبارہ کیا جائے. صرف irregularity کی بنیاد پہ سارے کھول لیں, ماضی میں سارے ہلکے کھول لیں, سارے جو پولنگ اسٹیشن کہ جو ملک کا لاس ہے, وہ ملک کا لاس جو ہے وہ کیا بیٹھ کے صرف پی ٹی آئی ملک کا لاس اس لیے ہوتا ہے کہ اکانومی آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک ترقی پہ جا رہے ہیں, عوام کے ووٹ سے نہیں آتے ہیں, آپ سے یہ گزارش کروں کہ ملک کا لاس اس لیے ہوتا ہے آپ کو یہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہی نہیں آتے, ایماندار لوگ ہی نہیں آتے, عام عوام کے نمائندے لوگ آتے ہیں, عام عوام کے نمائندے آپ کے پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں ہیں. مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا کے پی میں آج کیوں نہیں کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا؟ پیسہ ہوتا ہے, آج یہ جاتی وہاں پہ خواتین کو نکالتی ان کی نمائندہ تھی, کیوں نہیں نکلی ہیں؟ یہ خود آگے لیڈ کرتی ہیں اور خواتین کو لے کر جاتی ہیں. سروس ہے, نہیں, جوڈیشل کمیشن پہلی مرتبہ انویسٹیگیشن آپ جاتی وہاں کھڑی ہوتی اسٹیٹس سمبل پہ خواتین کی اور آپ لے کر جاتے ووٹ ڈلواتی. It was your government's responsibility. Kalvasha, do you agree with me or not? نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے نہیں ایک وومن اور نو وومن کسی بھی جینڈر کو ریپرزینٹیٹو میں یہ کہہ رہی ہوں تو خواتین کو انکریج کرنا چاہیے. ہم نے کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عاشق یہ بتائیے گا کہ بات جو اس وقت جتنی بھی شکایت ہے نا وہ انتخابات کے عمل کے حوالے سے ہیں, تو ظاہر ریفارمز ہونی چاہیے, اس کو پارلیمنٹ ہی کرے گی, ورنہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں گے, اس سال بھی اب تو سپریم کورٹ اپہیلڈ کرے گی یا اس کو ڈاؤن کرے گی. بالکل. تو کیا ان ریفارمز کے لیے پارلیمنٹ میں جو کمیٹی بنی ہے اس کی سپیڈ زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس میں آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ اس میں ہماری پارٹی ظاہر ہے, ایک تو ہماری پارٹی کو پہلے کہا گیا کہ آپ آئیں پارلیمنٹ, پھر وہاں پہ جس قسم کا رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا گیا وہ خیر پوری قوم نے دیکھا کہ پہلے بلاتے ہیں, اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ایک غیر ایک پارلیمنٹری ہمیں الفاظ ہمارے لیے استعمال کیے. اچھا, اس میں الیکٹورل پروسیس میں سمجھتی ہوں کہ جو خواتین کا ایشو ہے یہ بھی الیکٹورل ریفارمز میں آنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی خواتین
کو جب تک وہاں پہ خواتین ایک مخصوص ریشو تک پروپورشن تک ان کے ووٹس کاسٹ نہیں ہوتے ہیں تب اس کو تب بھی نل اینڈ وائڈ کرا دیا جائے. یہ اس کے اوپر میں یہی بات کر رہی ہوں کہ اس کے اوپر لیجسلیشن پراپر لیجسلیشن ہونی چاہیے جو کہ آج تک میرے خیال سے نہیں ہو سکی ہماری پارلیمنٹ کے تھرو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاکستان طریقے میں ایز کامن سٹیزن یہاں پہ بات کروں گی کے لاز تو ہیں اس پہ نہیں, اس میں لا کی ضرورت ہے, بائنڈنگ نہیں ہے, اس میں بائنڈنگ نہیں ہے. میں نے آج پوچھا الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ اگر کوئی خاتون کو روکتا ہے ووٹ پول کرنے سے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے, وہ کون سا ہاتھ پکڑ کے ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. اب گھر کے اندر تو ہم نہیں جا سکتے نا, لیکن یہ ہے کہ جو خواتین اگر خاتون آتی ہیں پولنگ اسٹیشن پہ اس کو کوئی روکتا ہے تو پھر اس کو اچھا, لیکن مجھے بڑا عام سوال ہے, پلوشہ آپ بتائیں اس کا جواب. انہوں نے کہا کہ افسر صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان میں ایک الیکٹورل ریفارمز جس طریقے سے ہو رہے ہیں میرے خیال سے یہ ایک سکسیس ہے پورے سارے ملک کے لیے, عوام کے لیے. عوام کا جو ہے ووٹ اس کی سینٹیٹی کو ہم محفوظ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن میں وٹنسز آ رہے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز گئی ہیں, نیکسٹ الیکشن صاف و شفاف ہوں گے تو یہ میرے خیال سے سب کے لیے اچھی بات ہے. لیکن اکانومی کا اس میں جو حال ہوا ہے, اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سب پولنگ اسٹیشنز کا یہ رزلٹ ہے. بے روزگاری لوگوں کی منصوبے کچھ بن جاتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے ملک کے مسائل ہیں ہی اس لیے کیونکہ آپ کے لیڈرز کی اکاؤنٹیبلٹی ووٹ میں نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملک میں ملیٹنسی بھی زیادہ ہوتی ہے, لوگ آپ کے ووٹ سے لوگ چینج نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا پلوشہ یہ بتائیے گا, انہوں نے کہا کہ اگر وہ گھر سے کوئی نہیں نکلنے دیتا, بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ, تو پھر قانون کیا کر سکتا ہے, الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے, صوبائی یا وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کریں. اور بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ ریشو ہونی چاہیے. ان کا تو کینڈیڈیٹ وہاں تھا ہی نہیں نا. پہلی بات تو یہ انہوں نے شاید جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا ہوگا ایز این ایلائی. جی تو کیا ہے, تو پھر بات یہ کہ پھر تو دے آر آلسو پارٹی ٹو اٹ. فرینکلی ایڈمٹ کریں کہ جب انہوں نے اور جماعت اسلامی کے جو ویوز ہیں نہیں تو پھر then you should not have supported them. آپ ان کو withdraw کریں support. Then you should go and tell. پھر آپ کو جا کے کہنا چاہیے نا, کہ آپ کو جا کے الیکشن کمیشن کو کہنا چاہیے چونکہ آدھی سے زیادہ آبادی کو ووٹ کرنے دیجیے, اس لیے آپ اس کو null and void declare کریں. اگر آپ کو پوزیشنز جو ہوتی ہیں نا ان پہ پھر سٹینڈ لینا پڑتا ہے. صرف افسوس نہیں کرنا ہوتا نا, کوئی ایکشن نہیں کرنا ہوتا. جو پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر کوئی قانون سازی کر لی ہو تو اچھا ہے, ضرورت نہیں ہے ہر شہری کا حق ہے ووٹ ڈالنا. اس میں مزید قانون سازی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا. وہ الیکشن کمیشن کرے, کیوں نہیں کرے؟ بالکل ساری خواتین کو تب تک نہیں بیٹھنا چاہیے پارلیمنٹ میں جب تک یہ الیکشن نل اینڈ وائڈ. ویسے یہ ہے کہ تھوڑا سا میں بتا دوں, کیونکہ یہ تو اب ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہمیں شاید ان گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا. تھوڑا سا اس میں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا تھوڑا سا یہ کہ ایک تو کلچرل ایسپیکٹ ہے کہ لوگ اپنی خواتین کو زیادہ نہیں لے کے جاتے. ایک حصہ تو یہ, دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ کسی خاتون اگر ووٹ پول کرنا چاہ رہی تھی اس کو روکا گیا تو پھر وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے. آخری منٹ رہ گئے, کچھ سیکنڈ رہ گئے, بتائیے گا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, میرا خیال میں کہ یہ روز روز کا تماشا جو ہے, جب ایک دفعہ الیکشن بند ہو جائے تو اس وقت بند ہو جانا چاہیے. اس کی آفٹر تھاٹس جو اتنی دیر کے بعد یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. خواتین اتنی امپورٹنٹ ہے جتنے مرد ہیں, اور جو الیکشن کا سلسلہ ہے یہ اس قسم کی چیزیں آر ناٹ ایکسیپٹیبل. جیسے اب ہلکا یہ 95 کے حساب سے میں بات کر رہی ہوں, پی کے جو تھا, اور NA 125 کے حساب سے سپریم کورٹ کی ایک فائنل ججمنٹ لینی چاہیے. کیونکہ یہ تماشا روز نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پوری ملک کی اکانومی, پورے ملک کے لوگ جن کا مینڈیٹ ہے, وہاں پہ بھی 51% ووٹر ٹرن آؤٹ تھا اس حلقے میں, ٹھیک ہے, اور وہ سارے سفر کرے صرف ایک کسی انسان کے فوبیا کے اوپر, جس کا ابھی ایگزامپل جو تھا لاہور کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز تھے کہ 20 میں 15 ووٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوسچن مارکس ہے نا, وہ مینڈیٹ کے اوپر اس کو کلیئر ہونا چاہیے. بہت شکریہ مہمانوں کا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.